वॉइस ऑफ अमेरिका में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यूथ की 60 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस वक्त अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए रियासतों में प्राइमरी और कॉकसेस कहलाए जाने वाले इंतखाबात का मरहला जारी है। इस मरहले में दोनों सियासी जमातें तमाम अमरीकी रियासतों में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब करती हैं। अब तक होने वाले प्राइमरीज के नताइज से ये इम्कान बढ़ गया है कि नवंबर के मार्के में मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। तकरीबन 70 सालों में ये पहली बार है कि दो ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो पहले भी इलेक्शन में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। अमेरिका में दोनों ही रहनुमा इस वक्त कदरे गैर मकबूल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज के गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जब अमरीकियों से पूछा गया कि अगर इंतखाबात आज होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, तो जवाब में 48% ने कहा कि ट्रंप को, जबकि 43% सदर बाइडन को वोट देना चाहते हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की इस वक्त मकबूलियत और गैर मकबूलियत के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उनके इंतखाबी एजेंडे क्या हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स और खित्ते भर में जो खबरें हैं उन पर तजिए और ख़बरें उस हवाले से आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने तीसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम के लिए उन मौज़ूआत पर बात की जो उनकी तरजीहात और एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा उन मामलात पर भी जिन पर उन्हें इस वक्त तनकीद और मुखालफत का सामना है, जैसे अपनी उम्र पर तनकीद और गज़ा में इसराइल हमास जंग में फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकतें। बाइडन ने गज़ा में इमदाद फराहम करने के लिए एक आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने अपने मुमकिना मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाहक खतरे के बारे में खबरदार किया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सदर बाइडन के दोबारा मुंतखब होने की कोशिशों में ये सबसे अहम खिताब हो सकता है। Mr. Speaker, the President of the United States. अपनी पहली मुद्दत के आखिरी साल में बहुत से अमरीकी सदूर की तरह सदर जो बाइडन ने अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब इस मकसद को जहन में रखते हुए किया कि उन्हें अमरीकी अवाम को कायल करना है कि वो मजीद 4 साल के मुस्तहिक हैं। आज रात हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी यूनियन की हालत मजबूत है और मजबूत तर हो रही है। उन्होंने अपनी उम्र और जहनी सेहत के बारे में वोटर्स में पाई जाने वाली तशवीश पर बात करते हुए उसे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नुक्ताचीनी में तब्दील कर दिया, जो मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। हमारी कौम को दरपेश असल मसला ये नहीं है कि हम कितने बूढ़े हैं, बल्कि ये है कि हमारे ख्यालात कितने पुराने हैं। नफरत, गुस्सा और इंतकाम सबसे पुराने ख्यालात हैं, लेकिन आप कदीम नजरियात के साथ अमेरिका की क़यादत नहीं कर सकते। तकनीकी तौर पर अगरचे ये इंतखाबी मुहिम की तकरीर नहीं है, बाइडन का वोटर्स को वाज़ेह पैगाम था। ट्रंप जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। सदर ने 6 जनवरी 2021 के वाक़े का जिक्र किया जब ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर दावा बोलकर 2020 के इंतखाबात में बाइडन की जीत को उलटने की कोशिश की थी। सदर बाइडन को अपनी इसराइली पॉलिसी पर खास तौर पर मुसलमान अमरीकियों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। ऐसे में जब हाल ही में बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने गजा में शहरियों को इंतहाई जरूरी इमदाद फ्राहम करने के नए तरीके तलाश करने शुरू किए हैं, जो बाइडन ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद की फ्राहमी के लिए एक ड्रामाई इक़दाम का ऐलान किया। आज रात मैं अमरीकी फौज को हदायत कर रहा हूं कि वो गजा के साहिल के करीब बहेरा रोम में एक आर्जी बंदरगाह कायम करने के मिशन की क़यादत और इंतजाम करे, जो खुराक, पानी, अद्वियात और आर्जी खैमों को ले जाने वाली बड़ी खेप वसूल कर सके। कोई अमरीकी फौजी वहां तैनात नहीं होंगे। ये वाज़ेह नहीं कि आया ये मंसूबा तरक्की पसंद डेमोक्रेट्स, अरब और मुसलमान अमरीकियों को मुतमईन करने के लिए काफी होगा, जो सदर बाइडन की इसराइल के लिए मुसलसल हमायत से नाला हैं। जब सदर खिताब कर रहे थे तो बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। सदर बाइडन की खारजा पॉलिसी के अहदाफ हाउस रिपब्लिकन्स की तरफ से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद के लिए सेनेट से मंजूर शुदा $95 अरब के गैर मुल्की इमदादी पैकेज में राह में रुकावट की वजह से मांद पड़ गए हैं। बाइडन ने ईवान पर जोर दिया कि वो इस बिल को मंजूर करें।
انہوں نے تعطل کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ سرحد کے مسئلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سرحد کو ٹھیک کرنے کے بارے میں لڑتے رہیں یا ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اسقاط حمل کے حق اور وٹرو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے تحفظ کا عزم کیا جو ڈیموکریٹس کے لیے ایک اولین تشویش ہے، خصوصاً ان قدامت پسند ریاستوں میں جہاں ان کی رسائی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس ایوان میں آپ میں سے بہت سے اور میرے پیش رو تولیدی آزادی پر قومی پابندی منظور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ میرے خدا، تم اور کیا آزادی چھینو گے؟ آئندہ انتخابات میں ایک اور اہم موضوع معیشت ہوگی۔ بائیڈن نے اپنی معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امریکی معیشت پر رشک کرتی ہے۔ انہوں نے ایک ترقی پسند معاشی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے کارپوریٹ امریکہ اور دولت مندوں کو نشانہ بنایا۔ کسی بھی ارب پتی کو کسی استاد، صفائی کرنے والے یا نرس سے کم وفاقی ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی معیشت نے توقع سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ووٹروں میں مہنگائی کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے جو انتخابات سے قبل بائیڈن کی پوزیشن کو ممکنہ طور پر کمزور کرتی ہے۔ پیٹسی وڈا کساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک پارٹی کے صدارتی امیدوار ایک ایسے شخص ہیں جن کا 2 مرتبہ مواخذہ ہو چکا۔ یہ بھی پہلی بار ہے کہ ایک سابق صدر کو کرمنل یا فوجداری مقدمات کا سامنا ہے اور وہ آئندہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت درجنوں دیوانی مقدمات کا بھی سامنا ہے اور ان میں سے کچھ میں انہیں پہلے ہی مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجداری مقدمات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فائزہ بخاری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ٹرمپ پہ مقدمات ہیں ان کی وجہ سے اگر انہیں سزا سنائی جاتی ہے کسی مقدمے میں تو ان کے الیکشن لڑنے میں یا ان کے دوبارہ صدر بننے میں کسی قسم کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا سمپل تو آنسر یہ ہے کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپر ٹیوزڈے سے ایک روز قبل سپریم کورٹ کا ایک اہم ڈیسیجن آیا تھا کولوراڈو بیلٹس کے حوالے سے، جس میں ریاست کولوراڈو میں ان کے نام کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کا ڈیسیجن آیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی ریاست کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صدارتی امیدوار کا نام حذف کر سکے۔ تو اس لحاظ تو بالکل ان کا راستہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان پر 4 فوجداری مقدمات ہیں اور ٹوٹل 91 چارجز ہیں جن کا ان کو سامنا ہے، اور وہ تمام میں پلیڈ ناٹ گلٹی کر چکے ہیں۔ ان کی تفصیلات 2 ان میں سے مقدمات ایسے ہیں جن میں ڈیٹس آ چکی ہیں ٹرائل کی، تو اسی آرڈر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی سب کا۔ پہلا ہے ہش منی کیس، یعنی پیسے دے کے خاموش کرانے کا کیس، جو کہ مینہٹن کی عدالت میں تھا، اور اس کی ٹرائل کی ڈیٹ اسی مہینے 25 مارچ کو وہ فیس کریں گے اس ٹرائل کو۔ اور اس میں بنیادی طور پہ جب 2016 کے الیکشن میں انہوں نے پیسے دے کر ایک پورن اسٹار جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اس مقدمے میں ان پر 34 چارجز ہیں اسٹیٹ لیول کے، اور ہر جو فردر جرم ان پہ لگی ہے اس میں 4 سال تک ان کی سزا ہو سکتی ہے قید کی، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا حقیقتاً ان کو ہوگی یا نہیں ہوگی سزا۔ جب اسٹیٹ لیول کے جب چارجز آپ پہ لگتے ہیں تو اس میں آپ کو معافی جو ہے اس اسٹیٹ کا گورنر دے سکتا ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ ہے کلاسیفائڈ دستاویزات کا کیس، جو کہ فلوریڈا کی عدالت میں چلا تھا، اور اس میں ان پہ یہ الزامات تھے کہ وہ امپورٹنٹ جو بہت نوعیت کے سینسٹیو نوعیت کے ڈاکیومنٹس جو ہیں اپنی صدارت مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، اور ان کے جو فلوریڈا کی رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ ملے تھے وہ ڈاکیومنٹس۔ اس جو کیس ہے اس میں 40 چارجز جو ہیں فیڈرل کرائم کے ان پہ لگائے گئے ہیں، اور 20 مئی اس سال اس کا جو ٹرائل کی ڈیٹ ہے وہ سیٹ کی گئی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ ڈیٹ آگے کر دی جائے گی اور ان کو یہ ٹرائل جو ہے فیس نہیں کرنا پڑے گا الیکشن سے پہلے۔ تیسرا جو کیس ہے وہ ہے وفاقی الیکشن میں مداخلت کا کیس، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں سنا گیا تھا، اور اس میں جو ہے 4 چارجز جو ہیں ان پہ لگائے گئے تھے۔ کیس کیا ہے فائزہ؟ 4 ہے جارجیا الیکشن کے حوالے سے جو ہے مداخلت کا کیس، وہ بھی مداخلت کا کیس ہے، اور اس میں ان پہ ٹوٹل 13 چارجز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اسٹیٹ لیول کی، اور اس میں جو ہے اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو اس اسٹیٹ کے جو گورنر ہیں وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ ان اسٹیٹ کے گورنرز کیا سٹانس لیتے ہیں اس حوالے سے ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، جب بھی اس پہ جو بھی کیسز کا فیصلہ رہے گا اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ فائزہ آپ کا۔
انتخابات سے تقریباً 8 ماہ پہلے اگر اس وقت ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالتی مقدمات کی شکل میں چیلنجز درپیش ہیں تو ان کے ممکنہ مد مقابل جو بائیڈن کو امیگریشن، غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت اور اپنی عمر پر سوالات کا سامنا ہے۔ ایلن لکمن امریکن یونیورسٹی میں تاریخ کے مضمون کے ڈسٹنگوش پروفیسر ہیں۔ ان سے ایک انٹرویو میں نے دوسرے سوالات کے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ صدر بائیڈن جو کہ سابق صدر ٹرمپ سے عمر میں کچھ زیادہ بڑے نہیں، آخر انہیں اپنی عمر پر خدشات اور سوالات کا سامنا کیوں ہے؟ I think age is a cause of concern for the voters. میرے خیال میں عمر ووٹرز کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ اس کا نشانہ خاص طور پر صدر بائیڈن ہے، حالانکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہیں۔ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چیختے ہیں اور طوفان اٹھاتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس ایک اور صدارتی مدت پوری کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ جو بائیڈن خاموش طبع اور کم گو ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹرمپ کی صدارت کے مقابلے میں بائیڈن کی صدارت کے ریکارڈ کو دیکھیں تو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں زیادہ کام کیا ہے۔ The greatest record of domestic accomplishments for any president. So if we go back, and I was just looking at Pew Research. اگر ہم پیچھے جائیں تو میں ابھی پیو ریسرچ کے حالیہ سروے کو دیکھ رہا تھا، جس کے مطابق 2024 کے انتخابات میں 4 کروڑ 10 لاکھ ووٹرز کی عمریں 18 سے 27 سال کے درمیان ہوں گی۔ لیکن جب ہم اس وقت امریکہ کے سیاستدانوں اور لیڈروں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر اپنی عمر کے سینئر حصے میں ہیں۔ آپ کے خیال میں ان دو امیدواروں میں سے کوئی بھی آنے والا صدر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیا اس عمر کے گروپ کی نمائندگی کر پائے گا؟ I think any of the upcoming president of the two candidates we're talking about would be representing this age group. Well, I don't think it's simply a matter of age. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف عمر کا معاملہ ہے، بلکہ یہ پالیسی اور فیصلہ سازی کا معاملہ ہے۔ کسی سربراہ مملکت کا 80 یا اس سے بھی زیادہ عمر کا ہونا ایسا نہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں۔ کنارڈ ایڈوینیور جرمنی کے مشہور چانسلر اپنی عمر کے 80 کے پیٹے تک خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اٹلی اور آئرلینڈ کے موجودہ صدور 80 سال سے بڑی عمر کے ہیں۔ کیمرون کے صدر کی عمر 90 سال ہے اور یقیناً عظیم ملکہ الزبتھ اول جنہوں نے 90 برس کی عمر کے بعد بھی کئی سالوں تک انگلینڈ پر غیر معمولی انداز میں حکومت کی۔ In extraordinary fashion into her 90s. So you think تو آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کے اندر ان کے رہنماؤں یا سیاستدانوں کی عمروں کے بارے میں کوئی تشویش ہے، یا جب وہ دنیا بھر کے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں؟ No, I think there is concern on the part of both. نہیں، میرے خیال میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں کے حکمت عملی تشکیل دینے والوں میں اپنے امیدواروں کی عمر کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو اس بارے میں کچھ فکر ہے، عمر کی نہیں، لیکن کیا صدر بائیڈن کے پاس مزید 4 سال عہدے پر رہنے کے لیے طاقت اور ذہنی تندرستی ہے؟ اس حقیقت کے علاوہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، انہیں کبھی کبھی کھانسی آتی ہے اور وہ بوڑھے لگتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1980 کی دہائی میں رونلڈ ریگن کو اپنی عمر کے 70 کے پیٹے میں انتہائی بوڑھا سمجھا جاتا تھا اور ان کا دوبارہ انتخاب ایک حقیقی مسئلہ تھا کہ آیا وہ مزید 4 سال خدمات سر انجام دینے کے لیے بہت بوڑھے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ لینڈ سلائڈ سے کامیابی حاصل کی۔ One of the biggest landslides in 1984. how old it کتنی عمر کو امریکہ کا صدر بننے کے لیے بہت بوڑھا سمجھا جائے؟ پھر Again, I don't think there is any. ایک بار پھر مجھے نہیں لگتا کہ عمر کی کوئی حد ہے، ہر کوئی مختلف ہے، ہر شخص بڑھاپے سے مختلف طرح سے گزرتا ہے، عمر کے مختلف حصے میں لوگوں کی قابلیت مختلف ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا، میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمر کے مطابق کوئی حد ہونی چاہیے۔ یہ امیدواروں پر منحصر ہے کہ وہ نوجوانوں کو قائل کریں کہ ان کی صدارت ان کے مفادات کو پورا کرے گی۔ Candidates to convince young people that their presidency would serve their interests. صدر بائیڈن کو حماس اسرائیل لڑائی میں اسرائیل کی حمایت اور اسے فوجی امداد دینے پر ملک بھر میں خاص طور سے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ جوں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے، صدر کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے ان کی مقبولیت خصوصاً امریکی مسلمانوں میں بہت کم ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے حالیہ پرائمری انتخابات میں کئی ریاستوں میں ووٹرز نے صدر جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی بجائے غیر وابستہ ووٹ دیا، جس کا مطلب ہے کہ کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ انتخابی مہم کے آئندہ چند مہینوں میں صدر کے لیے ایک چیلنج اپنی اسرائیل پالیسی کا دفاع بھی ہوگا۔
عرب امریکی اور مسلمان ریاست مشیگن کے شہر ڈیئربورن میں تقریباً ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور اب صدر جو بائیڈن کی غزہ کی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سے ناراض یہ برادری پرعزم ہے کہ انتخابات میں انہیں دیکھا بھی جائے اور سنا بھی جائے۔ جو غصہ میں محسوس کرتی ہوں وہ لامحدود ہے۔ یہ ٹرمپ کے بارے میں میرے احساسات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکہ دہی، یہ مفروضہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی اخلاقی طور پر بلند مقام انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کھڑی تھی، یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ سمرہ لقمان نے گزشتہ ماہ مشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں غیر وابستہ ووٹ کی مہم چلائی تھی، جو صدر بائیڈن کو یہ اشارہ دینے کی کوشش ہے کہ انہیں صدارتی انتخاب میں انتہائی اہم سمجھی جانے والی ریاست میں عرب امریکیوں کے ووٹ کھونے کا خطرہ ہے۔ زیادہ تر عرب امریکی ڈیموکریٹس کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، تقریباً ہر 2 ڈیموکریٹس کے مقابلے میں 1 ریپبلکن کے طور پر۔ مشرق وسطی کی سیاست یقینی طور پر عرب امریکی اور مسلم رائے دہندگان کی اکثریت کے لیے، اور جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو ان کے حتمی فیصلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں مشیگن میں 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 4 سال پہلے صدر بائیڈن نے ریاست میں تقریباً 1,20,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ریاست میں 2 سے 3 لاکھ تک عرب امریکی ہیں، حالانکہ سبھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں۔ میرے خیال میں مشیگن میں عرب امریکیوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک وجہ ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جو انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بہت سے عرب امریکی اس بات سے ناخوش ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ اگر میں بائیڈن کا مشیر ہوتا تو مجھے صرف عرب امریکی آبادی کی فکر نہیں ہوتی بلکہ نوجوانوں کی بھی، لیکن نوجوان جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تر بیزار ہیں۔ مشیگن پرائمری کے بعد بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ان ووٹرز کی آواز سن رہے ہیں جو کسی بھی امیدوار کے ساتھ منسلک نہ ہونے کا ووٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ کہ وہ بھی ان کے ایک منصفانہ دیرپا امن کے لیے مقصد میں شریک ہیں۔ لیکن کچھ عرب امریکی ووٹروں کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ پہلے ہی بہت نقصان کر چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا۔ ہم اب نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹیکس کے ڈالرز بم خریدنے پر لگیں اور اسرائیل کو فلسطینیوں پر بمباری کرنے کے لیے مزید فوجی امداد دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہمارے اسکولوں میں آئے۔ سیاسی نقصان کا امکان صدارتی دوڑ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ سمرہ لقمان کا کہنا ہے کہ سینٹ کی دوڑ میں ترقی پسند عرب امریکیوں کا جھکاؤ فلسطینی نژاد ریپبلکن رکن جسٹن اماش کی طرف ہو سکتا ہے۔ ان کا مقابلہ اسرائیل نواز ڈیموکریٹ الیسا سلاٹکن کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ مشیگن سے ایک ریپبلکن سینیٹر سامنے آئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، خالی صدارت سے کہیں زیادہ۔ خاص طور پر اگر مشیگن میں صدارتی دور کا فیصلہ عرب امریکی ووٹرز پر منحصر ہو۔ ڈورا میکوائر کے ساتھ صبا شاخان، وائس آف امریکہ۔ امریکی انتخابات سے متعلق ان اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکن پاکستان ایڈوکیسی گروپ سے علی راشد۔ علی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ امریکی عوام ان دونوں امیدواروں کے لیے فی الحال کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ انتخابات میں ابھی 8 ماہ باقی ہیں، کیا یہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی، السلام علیکم اسد جی، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دا شو۔ تو 100% اٹس ابھی بہت ٹائم باقی ہے، اور ابھی جو بائیڈن کی جو پوزیشن ہے اسپیشلی آن دا مسلم دا غازہ، اگر وہ وہاں پہ سیز فائر کرتے ہیں بیفور ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ رمضان سے پہلے ہو جائے، پر انہوں نے نہیں کی تو ان کو وہ لانگ ٹرم ڈیمیج تو کرے گی۔ پر ابھی جو میجورٹی جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ جون کے بعد جب ڈیموکریٹک نیشنل پارٹی کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے، تو پیپل اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو اٹ۔ اور اوور آل ابھی تو بہت ڈفرینٹ چیز ہے، پر میں جو دیکھتا ہوں کہ اس میں کافی چینجز آ سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ جو بائیڈن سیز فائر پوری کرتے ہیں اور کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں جو فلسطین کے حق میں ہوتی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں چینج آ سکتی ہے۔ اور جو ریپبلکن پارٹی میں ان کا جو کافی مسلمان ہیں، ابھی جو پاکستانی مسلمان جو کمیونٹی ہے، دے آر مور لیننگ ٹورڈز، جیسے آپ نے بتایا انکمیٹڈ، وہ بھی ترجیح چاہ رہی ہے کہ ہم اس کو کمیٹڈ اسٹارٹ کریں۔ بٹ دیر از لانگ وے ٹو گو ان الیکشن،
and election maybe November में बहुत time है, तो I think there's a much that a lot of things could change for both the overall Pakistani and the Muslim community if thing goes a little bit different जो अभी यहाँ पे सूरत हाल है. तो दोनों उम्मीदवारों को मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देखते हैं हम हैं उनके सामने, तो इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा उम्मीदवार सामने आ सकता है, क्योंकि अमेरिका में पहले भी ऐसा हो चुका? जी डेफिनेटली. आई मीन जो बाइडेन है उनकी काफ़ी एज का सवालात उसमें खुल रहे हैं, तो मैंने भी एक दो यूएस कांग्रेसमैन से बात की थी इसके बारे में. उन्होंने इट्स अ स्लाइट चांस कि जब जून में डेमोक्रेट नेशनल पार्टी की कन्वेंशन होता है तो उसमें जो बाइडेन एज अ कैंडिडेट आएंगे, पर जो पार्टी है दे कुड नॉमिनेट समबडी एल्स. इसमें जो पहले तो एक नाम आ रहा था मिशेल ओबामा का कि मे बी दे विल नॉमिनेट हर, बट शी से आई विल नॉट डू इट. इसमें एक और नाम आ रहा है गैविन न्यूसम का जो कैलिफोर्निया गवर्नर है. इट्स अ स्लाइट चांस, पर ये हो सकता है कि इट कुड बी अनदर पर्सन फॉर द डेमोक्रेट पार्टी. और ओवरऑल वैसे भी हॉट कैंडिडेट हैं जो एज अ इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट स्लाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेन जो पार्टी का इलेक्शन होता है वो इन यूएस इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट. और डेमोक्रेट का जो मैंने बताया कि आई मीन आई स्पोकन टू एट लीस्ट 2 कांग्रेसमैन हैव टोल्ड मी कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर दैट कन्वेंशन थिंग्स कुड चेंज, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. और तो उसमें अभी वक्त है. अली, साबिक सदर के मुकदमात की नौइयत की अगर हम बात करते हैं, साबिक सदर ट्रंप के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो उनकी इंतखाबी मुहिम कैसे मुतासिर हो सकती है इससे? कितने संजीदा नौइयत के ये मुकदमात हैं? जी जो केसेस उन पे हैं वो डेफिनेटली संजीदा है और कुड बी वेरी डेट्रीमेंटल, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस से वो इट डजंट बार हिम टू रन फॉर इलेक्शन. तो एज लॉन्ग एज he was कन्विक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रायल और व्हाटएवर, आई थिंक ये जो केसेस हैं वो ड्रैग करेगा. इट कुड बी आफ्टर 2024, पर इट डेफिनेटली इज डेट्रीमेंटल. बट उनकी जो पार्टी के हैं और जो सिचुएशन है, आई थिंक उनकी जो पार्टी के एक रिपब्लिकन पार्टी एंड हाउ ही वॉन एज द प्राइमरी, आई डोंट थिंक सो उनके जो लोग हैं दे विल टेक एज अ सीरियस चैलेंज. बट दे आर डेफिनेटली जो ओवरऑल सिचुएशन है उनके जो ही कुड गो फॉर जेल एंड हैव अ सर्व टाइम, but that doesn't bar him to run election and not to win election. तो लेकिन अगर वो इंतखाब जीत जाते हैं अली, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अगर साबिक सदर को सज़ा हो जाती है तो उनके उम्मीदवार होने या सदर मुंतखब होने के बारे में किस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी आई मीन एज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इवन हिज felon को गिल्टी हो जाती है, ही कुड स्टिल रन फॉर इलेक्शन. जो लोग ज़्यादा तर्जिया कर रहे हैं कि जो 14th अमेंडमेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन the possibility of doing against treason for the country जो January 5th का वाक़या था, तो that's the only thing that people are seeing, that they will basically put a case against him कि इसको he cannot run. But other than that he could definitely run, or it's a very serious challenges, but he could still become the president. Constitution doesn't allow him not to run, and he could still become the president even he's guilty. But later on when he becomes the president, the Congress and Senate could include the 14th amendment to disqualify him for being a president. तो सिर्फ 14th अमेंडमेंट है जो इस हवाले से चैलेंज बन सकती है. एक चीज़ अली लास्ट पे अपनी नेबरहुड और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताइएगा, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स द होल कैंपेन? I think right now जो मुस्लिम majority पाकिस्तानी, I think there were more Democrat in the last election or past 10-20 years, और उसमें तो चेंज हो रहा है. आप देख रहे हैं काफ़ी जो पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी है, दे आर रजिस्टरिंग मोर रिपब्लिकन, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रम्प देयर वाज नो वार्स, देयर वाज लेस ऑफ अ chaos, द इकॉनमी वाज गुड. तो काफ़ी लोग डेमोक्रेट को अब चेंज करके रिपब्लिकन स्विच कर रहे हैं, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल आर अनकमिटेड. तो ये डेमोक्रेट ओवरऑल पार्टी को, आई मीन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, द पाकिस्तानी कम्युनिटी इज डेफिनेटली टेकिंग अ हिट एंड डेफिनेटली विल डैमेज. ये कुछ हद तक जो है वो डेमोक्रेट्स को इम्पैक्ट कर रहा है. बहुत शुक्रिया अली राशिद, आप हमारे साथ थे, और अमेरिकन इलेक्शंस में आगे क्या शेप अप होंगी, ये सिचुएशन क्या बनेगी, उस हवाले से आप हमें बता रहे थे. इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.